आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई मुखालिफ और तकसीम ही तकसीम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सियासत में पीएचडी हैं। अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि मौलाना फजलुर रहमान सियासत की पूरी यूनिवर्सिटी हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो सियासत पढ़ाई और सिखाई जाती है, जिसका मकसद अपना मफाद और ताकत का हुसूल मरकजी नुक्ता होता है। इक़्तिदार में हिस्सा लेने की जद्दोजहद होती है। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें ही इक़्तिदार और पावर पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन मौलाना को तो इस मामले में इमाम का दर्जा हासिल है। उनका उसूली मौक़िफ़ भी यही है और उसूली सियासत भी यही है कि किसी भी हुकूमत में मुनासिब हिस्सा मिले तो उसको इनकार करना नाशुक्री होती है। मौलाना की सियासत को देखते हुए मिर्जा गालिब का कहा सामने आता है कि कुछ न समझे खुदा करे कोई। 1988 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह के तौर पर वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बनी तो मौलाना और उनकी पार्टी ने इस्लामी टच देते हुए इस्लाम में औरत की हुक्मरानी के हराम होने का नारा लगाया। लेकिन इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मौलाना को हिस्सा लेने की ऑफर हुई और फिर औरत की हुक्मरानी हलाल हो गई। इसलिए कहा जाता है कि मौलाना की सियासत न समझने की और न समझाने की। मौलाना की गुफ्तगू में हम अक्सर 73 के आइन के तनाजुर वाली बात सुनते हैं, तो इसी 73 के आइन को पामाल करके जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मौलाना छुरियां तेज करके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ सफारा हो गए। लेकिन फिर 2002 के इलेक्शन के बाद उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और मौलाना कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बन गए। वो मौलाना जो 73 के आइन के मुहाफिज कहलाते थे और मार्शल लॉ लगाने पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, अचानक उन्हें जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के इख्तियार के कानून को वोट दे पाया गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि मौलाना की सियासत ना समझने की है ना समझाने की। जनरल मुशर्रफ का सूरज गुरूब होने लगा तो मौलाना नून लीग के साथ एपीडीएम में आ गए। जब एपीडीएम ने जनरल मुशर्रफ के नीचे 2008 के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया तो मौलाना एपीडीएम छोड़ गए। अपनी सारी सियासत पीटीआई के खिलाफ करने के बाद जब पीटीआई ने मौलाना से राब्ता किया तो मौलाना ने फौरी मुलाकातों की हामी भर ली। अब भी मौलाना कमाल ही कर रहे हैं। एक तरफ वो मुल्क में जारी दहशतगर्दी में इजाफे और कई इलाकों में दहशतगर्दों की हुकूमत कायम होने से सबको डरा रहे हैं, तो साथ ही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर रहे हैं। जब उनकी ये सियासत देखते हैं तो फिर मिर्जा गालिब ये कहते सुनाई देते हैं कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वैसे जब अज़्म इस्तेहकाम पर मिर्जा गालिब की कुछ ना समझने की बात हो तो फिर अकेले मौलाना ही नहीं, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी सफ में खड़ी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करती दिखाई देती है। वो सूबा जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां दहशतगर्दों के सहूलतकार भी हों, जहां रोज खून खराबा होता हो, जहां हमारे जवानों की लाशें गिरती हों और जिस सूबे को सबसे ज्यादा अमन इस्तेहकाम की जरूरत हो, उस सूबे की हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत हो, तो वहां भी मिर्जा गालिब की ये बात सुनाई देती है कि कुछ ना समझे कोई खुदा करे। अब ये ऑपरेशन की मुखालफत क्यों हो रही है, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मजीद इशूज़ को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं सरदार नबील गबोल साहब। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़। साहबजादा हामिद रजा साहब, नबील गबोल साहब और सिंधु साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और खलील ताहिर सिंधु साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। सर, पाकिस्तान में 24 साल जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालत जंग में पाकिस्तान रहा है और उसमें से जो 14 साल हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यहाँ पे आवाम को मुत्तहिद करने और बयानिया बनाने में लगे हैं और अब हम एक नया ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़ा क्यों हो गया? एक्चुअली पार्स प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी तजावीज़ भी दें, अभी ये पार्लियामेंट में भी आएगा, सारा कुछ होगा और कुछ ना कुछ आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इन्होंने बिल्कुल बगैर किसी, और जब अंदर जब ये मीटिंग हुई है, मैं आई वाज नॉट देयर इन दैट मीटिंग बट देयर CM मुझे नहीं पता उस वक्त गड्ढापुरी शायद में हालत में था या किस हालत में भी था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने उधर वहाँ पे तालियां भी बजाई हैं और ओके भी किया है, सर भी हिला रहे थे। हाँ, सर भी हिला रहे थे तकरीर के दौरान, बल्कि ताली भी बजाई और कहा कि चीफ आर्मी स्टाफ का और प्राइम मिनिस्टर को ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है। और वैसे वो कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेहकाम का लिया गया था, डिस्कस हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये नहीं बताया गया था या मैं ये नहीं समझा कि ये ऑपरेशन फौजी ऑपरेशन की बात हो रही है। ये तो फिर उनके समझ, इसका मतलब है कि ऐसे शख्स बंदे को जिसको चीफ CM बनाया, अगर उसको समझ नहीं
نہیں آ رही ساری باتوں کی تو پھر پتہ نہیں کس کو آئے گی. تو پھر دوستوں کو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. لیکن یہ خود بخود تو متنازع نہیں ہوا ہوگا نا, ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے اس کو متنازع بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ آپ کی حکومت کا بھی قصور ہے, کچھ ان کی طرف سے بھی کچھ مس ہینڈل کیا گیا ہے اس چیز کو؟ اس کو ایکچولی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی ہے اس وجہ سے بیسیکلی. ادروائز یہ سارے اس سے پہلے بھی جتنے آپریشن پارکس ہوئے ہیں سارے اس کے حق میں تھے. اور ابھی یہ ضرورت بھی آپ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے تھے جو پہلے ہوئے. جی میری بات سنیں, کین یو بلیو کہ خاص طور پہ پشاور کے پی میں 10 کلومیٹر کے بعد جو ہے آج بھی انہوں نے اپنا بہت کچھ ہوا ہے وہاں پہ, بلکہ جو پولیس والے ان کے سر اتار کر یہ جو دہشت گرد وہ لے کے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہم نے ابھی ہم نے IMF سے معاہدہ کیا, GSP پلس اسٹیٹس ہم نے لینا ہے. ابھی آپ کو بن رہا ہے آپ کا اپنا صدر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آپریشن کا اعلان کیا گیا تو کم از کم جو باقی سارے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں تو لے لیتے نا, کوئی آل پارٹیز کانفرنس کال کر لیتے, آپ کوئی بیک ڈور مذاکرات کر لیتے, پارلیمنٹ میں اس چیز کو لے آتے, قومی سلامتی کا ان کیمرہ سیشن آپ کال کر لیتے, اس کے بعد اعلان کرتے تو بہتر رزلٹ سامنے آتا. پرابلم از دیٹ کہ یہ چاہتے ہیں, سب سے اصل میں ان کا مطالبہ ایک ہے, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کے فیملی سے میرے تعلقات ہے, بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے میں ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اور محبت یہ دونوں شرطوں پہ نہیں ہوتی. یہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے خان صاحب کو رہا کریں. ہم نے تو نہیں پکڑا ان کو, آپ نے جس نے بھی جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا مجھے نہیں اس بات کا پتہ. وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی پارٹی کی, ان کے مکتب فکر کی تو بڑا اہم رول ہے, ان کی خود بڑی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف کردار. بہت قربانی, بالکل قربانی. لیکن اگر یہ مخالف ہیں, یہ نہیں مان رہے, تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے اپیکس کمیٹی میں اعلان ہونے سے پہلے ذرا اعتماد میں تو لے لیتے. پارس یہ چاہتے یہ ہیں, ہم تو اعتماد میں لینے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں. اور ابھی اس دن میاں صاحب اٹھ کے گئے ان کے پاس اور گوری یوسف سے ملاقات ہوئی, باقی سب سے ملاقات ہوئی, لیکن اس کا بھی بڑا جن سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کا کام 50% ہوا ہے. یہ مان گئے, وہ نہیں مان رہے. خیبر پختونخوا میں جرگے شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف, JUIF جو ہے ان کا موقف, محمود خان اچکزئی ہیں, ANP ہیں, سب کا آپ کے سامنے ہے سر. اب آپ کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, آپ اعتماد میں لیں گے, یا پھر ضرب عضب آپریشن کی طرح ایک دن پتہ چلے گا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے؟ نہیں, جو مجھے بتایا گیا یا جو میں میرا پرسپشن جو ہے یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے گا, ڈیفینیٹلی لایا جائے گا. جی لایا جائے گا. ٹھیک, وہی نا, پہلے لے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا. وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ لایا جائے گا. حامد رضا صاحب, یہ پاکستان کے 14 قیمتی سال جو ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف عوام کا ذہن بنانے, بیانیاں بنانے اور ان کو متحد کرنے میں لگے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو مکتب فکر ہے اس کا بڑا اہم کردار بھی اس میں ہے, لیکن اس آپریشن کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو خالی اہم کردار نہیں تھا, میرے تو گھر میں لاش ہے میرے باپ کی, اور میری پارٹی کے 180+ لوگوں کی شہادتیں ہیں. مجھے سب سے پہلی بات, علی امین گنڈاپور صاحب نے ہم تمام جو اب MNAs تھے ان کو بریف کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ میں ایکچولی ہوا کیا تھا. اور اس میٹنگ کے اندر صرف عزم استحکام کی بات کی گئی. یہ ایپیکس میٹنگ کے بعد آپ کو بتایا بتایا KP ہاؤس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی, جب سب تمام MNAs کی مختلف پارٹیز کی ریزرویشنز آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ کوئی TORs کس طریقے سے ہوگا, کوئی چیز نہیں بتلائی گئی. انہوں نے کیٹیگرائز کر کے اس چیز کو کلیئر کیا, یہ انہوں نے آگے پیچھے بھی کیا. سابقہ آپریشنز کا طریقہ کار یہ تھا, ضرب عضب ہو گیا, رد الفضات ہو گیا, ایون سوات آپریشن. آئی ریممبر ہم اپوزیشن میں تھے, میرے والد اس وقت مشرف کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے, جیلوں میں تھے. اس ٹائم کے اوپر بھی جو پارٹیز تھیں اپوزیشن کی اور حکومت کی, ان کو بلا کے آن بورڈ لیا گیا تھا. دیکھیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک آپریشن کی ابتدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپریشن سے پہلے آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اسپیشلی پبلک پرسیپشن ہوتا ہے جسے آپ نے کلیریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کن وجوہات کی بنیاد پر کہاں پر آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مثلا یہ بات کرتے ہیں KPK کی, میں بات کرتا ہوں ساؤتھ پنجاب کی. آپ کے جو سب سے زیادہ سلیپنگ سیلز ہیں ملیٹنٹس کے اور بینڈ آؤٹ لیٹس کے, وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہیں. جو انہیں افرادی قوت مہیا کی جاتی ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے کی جاتی ہے. نہیں ہو رہا تھا نا, پورے ملک میں ہوا. پھر اس سے پہلے اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے, ہم نے تو کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں. میں آپ کو ایک سمپل ڈسکس ہوئے, یہ بھی بتائیں نا, حکومت اور فوجی فیصلہ کرتی ہے, اور حامد رضا صاحب آپ ہمیشہ سپورٹ میں ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں. نہیں, میرے والد کو جب بریف کیا گیا تھا تو اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے تھے, ہم اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات ایک بات عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں, انہوں نے کل نیشنل اسمبلی کے اندر قرارداد موو کی امریکنز کے خلاف, حکومت نے ہم سے رابطہ کیا. ہم نے یہ کہا بھائی جان آپ اس میں سائفر ایڈ آن کریں, ہم یونانیمس قرارداد لے کے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے.
اپنی مرضی کی چیز کے اوپر تو جناب اب وہ امریکنز نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر دی، لیکن جو ہم سے کہتے تھے کہ یہ اندرونی مخالفت ہے، آپ اسے ایڈ آن کریں. ہمارے لیڈر آئی واز دیئر دیٹ ٹائم، جس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن نے جو حکومتی اراکین آئے تھے قابل احترام، میں ان کا نام نہیں لیتا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مشترکہ ریزولوشن لے کے آتے ہیں، جس میں بلکہ ہماری لابی کے اندر تارڑ صاحب اور دیگر تمام لوگ آئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ سائفر کو اس کے اندر ایڈ آن کریں، ہم یونانیمس قرارداد لے کے آتے ہیں. نہیں مانی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ضروری ہے؟ حامد رضا صاحب صرف یا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ نہیں، میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں. میں کسی بھی آپریشن کا آج سے 2 سال پہلے کا مخالف ہو چکا ہوں. جس وقت سابقہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ تھی، انہوں نے ان ملیٹنٹس کو قومی دائرے میں لانے کی بات کی تھی. آپ کو یاد ہے آن ریکارڈ میں نے یہ بات کی حکومت تھی، ملٹری قیادت میں نے آن ریکارڈ اس چیز کی مخالفت کی تھی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں، آپ کسی بھی قاتل کو 500,000 80,000 پاکستانیوں کے مارنے کے بعد آپ اسے یہ مارجن نہیں دے سکتے کہ اب یہ ہمارے اداروں کی پالیسی تھی، ہماری سیکورٹی. دیکھیں اس معاملے کے اوپر تو میں نے اپوز کیا تھا، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں نے مخالفت کی تھی، میں نے مخالفت کی تھی. میں آج اس بات پر بڑی تعداد میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، جو چائنیز انجینئرز ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، صرف سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنانے دیا جا رہا ملک میں. چپ کر کے بیٹھے تھے. 2004 میں پہلا فتویٰ سنی تعداد کونسل نے دیا تھا کہ جو پاکستان کے فوج کے جوان، اور اس کی پاداش میں میرا والد بھی مارا گیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا فتویٰ جو فٹ بال بنا کے کھیلتے تھے ہم نے دیا تھا. اس وقت ایک بڑی جماعت جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ کہتی تھی کہ اس کے امیر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، وہ یہ فرماتے تھے کہ پاکستانی فوج کے جوان مر رہے ہیں اور طالبان شہید ہو رہے ہیں. ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر کے ڈینائی کیا تھا. میرا موقف یہ ہے کہ ہماری ریاست کی اور ہماری ریاستی اداروں کی ملیٹنٹس بینڈ آؤٹلیٹس کے حوالے سے پالیسی ہر آنے والے چیف کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. ونس اے ملیٹنٹ آلویز اے ملیٹنٹ. آؤٹ فٹ کی بات نہیں ہے یہاں پہ، یہ ملیٹنٹس ہیں، یہ دہشت گردوں کی بات ہے. اور آپ نے ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان تحریک انصاف کے قبائلی جرگے میں شرکت کی اور وہاں جس قسم کی باتیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں جہاں چلیں جس قسم کی وہاں پہ باتیں ہو رہی تھی، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ تو آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا. کیسے صاحب پارلیمنٹ میں اس ایشو کو متنازع بنانا چاہیے؟ ویسے میری بات لگتا ہے پارلیمنٹ کا تو صرف کور ہے. جب حکومت نے خود متنازع بنایا ہم کیا کریں؟ اچھا میں سیریسلی آپ بات کرتے نہیں بنانا چاہیے. میں آپ کو سیریس ایک بات کرتا ہوں. آپ کیا امید رکھتے ہیں ملیٹنٹس کا سرپرست حکومت میں بیٹھا ہو اور وہ اس قسم کا کوئی آپریشن سموتھلی چل لینے دے؟ آپریشن کس نے کرنا ہے؟ فوج نے. رانا ثناء اللہ نے تو جا کے کس نے دینی ہے؟ حکومت نے. اور اگر اس آپریشن کو متنازع کیا تو نون لیگ کی طرف سے کیا گیا نا. حکومت اسٹیبلشمنٹ کس کے انڈر ہے؟ ریاستی ادارے کس کے اندر ہے؟ وزیر اعظم کے انڈر ہے نا. یہ بات کرنے سے پہلے وہ کہتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے ریاستی اداروں سے کہ بھی اپوزیشن کے ان لوگوں کو بلاؤ یا ان کیمرہ بریفنگ دیں، آئیں ہم اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. یہ پاکستان کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ ایک امپریشن ڈیولپ کریں گے کہ یہ آپریشن کسی اسپیسیفک کمیونٹی کے خلاف یا یہ آپریشن کسی اسپیسیفک صوبے کے خلاف جا رہا ہے. اب دیکھیں موجودہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، یہ جو امپریشن آپ دے رہے ہیں دیا جا رہا ہے، یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ سوات آپریشن کی بات جب یہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے، اس کے جانے کے بعد ملیٹنٹ سب سے پہلے کہاں پر نمودار ہوئے تھے؟ سوات کے پہاڑوں پر نمودار ہوئے تھے. مراد شہید نے اس وقت ان کا نام لیا تھا وہاں پر. اس کے بعد ہمارے وہاں کے لوگ کہتے رہے کہ ملیٹنٹس آ رہے ہیں. پھر باڑ جب نگران حکومت کے دور کے اندر مختلف ایریا سے باڑ اتاری گئی، وہاں سے طالبان کی انٹری ہوئی یا وہاں سے ملیٹنٹس کی انٹری ہوئی. لیکن اگین جہاں پر آپ نے آپریشن کرنا ہے، جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو، جب آپ ضرب عضب ہوا تھا، رد الفساد ہوا تھا، ایون سوات آپریشن ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ سوات کے لوگ خود پاکستان کی سلامتی اداروں کے ساتھ نکل کے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے. مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ چائنیز کے دباؤ پہ یہ آپریشن جو ہے انہیں لگتا ہے کہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور مولانا صاحب اب کی وجہ سے تو یہ ملیٹنسی اس ملک کے اندر آئی ہے. قربانیاں تو ان کی بھی ہے نا، ان کے بھی اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. خود مولانا صاحب پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں، حمداللہ صاحب پہ 2 خودکش حملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. میں کسی کے لیے موت کی دعا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے. دیکھیں جو کنڈیمیبل چیز ہے وہ اس کو ہم اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بھی انسان، میں ایون مسلمان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اور وہ اکراس دا بورڈ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں ہے تو زندگی مقدم ہے، اس میں ہے تو نہیں ہے. سب
کی زندگی بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپریشن کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی ابتدائی آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو ایشو ہے کہ اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. نبیل گبول صاحب، سر یہ فوجی آپریشن پر آپ نے اس وقت سنی اتحاد کونسل کا موقف بھی سن لیا ہے، JUIF کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے. پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے 2 کشتیوں کی سوار ہے یا ریاست کی کشتی میں ہی آپ سوار ہیں؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ مولانا صاحب کی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی ایک ایشو پہ ایک موقف تو رکھتے ہیں لیکن دوسرے موقف کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے ہمارے حکومت کے ساتھ اس حوالے سے کہ ان کا موقف ہے تو ہمارا بھی موقف ہے. حکومت اپنی جگہ، حکومت مینس پاکستان مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، یہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے. اور KPK میں ہونا جو کر رہے ہیں، جو دہشت گرد کر رہے ہیں، جو ہمارے فوجی جوانوں کو مار رہے ہیں، اس کی کوئی بھی یہاں پر جو ہے کنڈیمنیشن جو ہے نہ. اب آپ نے SIC کا نام لیا کہ SIC کے تو صرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب نظر آ رہے کہ ان کے پارٹی کو PTI نے ہائی جیک کر لیا، اور یہ صرف اور صرف جو ہے PTI کے جو 4 دڑے ان کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ ہائی جیک کیا ان کی پارٹی جو اڈیالہ آف کورس ہائی جیک کیا ہے. SIC کو پکڑ کے جو ہے اپنی طرف لے کر آئے کہ جی ہمیں جو ہے آپ تحفظ دے. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور کیا چاہتے تھے کہ کمال ہے گبول صاحب، ان کی پارٹی اتنی سے اتنی بڑی ہو گئی، سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہائی جیک ہو گئی ان کی پارٹی. دیکھیں حامداللہ صاحب، حامد رضا صاحب کتنے خوش ہیں. دیکھیں نا، سب سے بڑی پارٹی سب خوش ہے کیونکہ وہ ان کی پارٹی تو لے لی لیکن ان کو کوئی سربراہی نہیں دی پارٹی کی کہ جی SIC کے سربراہ تو یہ سب اس کے انڈر آتے ہیں. SIC کے سربراہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. SI کی سربراہ یہ ہے، لیکن جو وہ 90 یا پتہ نہیں کتنے ممبرز ہیں ان کے، وہ کیا ان کے انڈر آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ وہ تو بانی PTI کو سنتے ہیں. سر ایک منٹ ان کا جو ہے ایک سیکنڈ سے، آپ کے انڈر آتے ہیں حامد رضا صاحب؟ جی بالکل میرے انڈر آتے ہیں. آپ کی بات مانتے ہیں؟ میری بات مانتے ہیں، سنتے ہیں. سر اور کیا؟ اور میں ہر بات خان سے اگلی بات وضاحت کر دوں، میں ہر بات خان صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. جی پلیز میں جواب دیتا ہوں اس بات میں. صاحبزادہ عابد رضا صاحب، آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کی جماعت ہے جو 90 اور پتہ نہیں کتنے ممبرز ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا. آپ ایک کو بھی شو کاز نوٹس دے دو ان کی اس حرکت کے اوپر. یہ جو ابھی کیا مستی خیل نے، ثناء اللہ مستی، آپ نے شو کاز نوٹس دیا ہے؟ اگر آپ کی جماعت ہے، آپ نے شو کاز دیا اس کو؟ اسپیکر نے اس کو سسپینڈ کیا نا، آپ نے تو نہیں کیا. یہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ کونسل ہائی جیک ہو چکا ہے. میں اسپیکر کے چیمبر میں تھا خود جس وقت ثناء اللہ مستی خیل صاحب والی بات آئی تھی. سسپینشن کے اوپر دنوں پر اعتراض تھا. ہم نے بھی سسپینشن کی بات کی تھی کہ ان سے ایک غلط بات نکلی ہے منہ سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے ایک خاتون کے اوپر جا کے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی زرتاج گل کے، اس کے اوپر کسی نے شوکاز کیا، معافی مانگی تھی نا انہوں نے. تو معافی تو مستی خیل نے بھی مانگ لی. مستی خیل نے دیٹ سیم مومنٹ ہی وینٹ ٹو خواجہ آصف صاحب اور اس نے کہا جی کہ آپ میرے بڑے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. ایک سلپ آف ٹنگ ہوگی، ایک جذبات میں بات میرے منہ سے نکل گئی. ان کی جو بیلٹ ہے وہاں پر اس جملے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بٹ دیٹ سیم مومنٹ ہی وینٹ ٹو خواجہ آصف. اور طارق بشیر چیمہ کو تو معافی منگوانی پڑی تھی اسپیکر کے کمرے میں جا کے. مستی خیل نے تو معافی مانگی، معذرت کی فلور آف دا ہاؤس. مائک پہ کی تھی نا. جی گبول صاحب دیکھیں پارس، آپ نے مجھے ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر میں بولنا چاہ رہا تھا. میں اسی پہ سوال کر لیتی ہوں، آپ آگے میں اسی پہ سوال کر لوں سر، میں اسی کی بات کرتی ہوں. اچھا سر، میرا سوال سن لیجیے گا کہ دیکھیں آپریشن کے اب 2 ایشوز ہیں. ایک تو آپ بتائیے گا کہ آپریشن ضرورت ہے یا نہیں، جس پہ آپ پہلے بات کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ گبول صاحب اور وہاں کی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ اس سے اختلاف کر رہی ہیں. اب ایپکس کمیٹی میں 4 صوبائی جو وزراء اعلیٰ تھے وہ موجود تھے، لیکن گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عزم استحکام کا نام ڈسکس ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فوجی آپریشن ہے. اس بات میں وزن لگتا ہے سر ان کی؟ دیکھیں ٹوٹلی جھوٹ ہے، منافقت ہے. یہ منافقت کر رہے ہیں. خود جو ہے مجھے خود چیف منسٹر نے بتایا، ہمارے جو سندھ کے مراد علی شاہ نے، جب میں نے پوچھا انہوں نے تو حامی بھری ہے باقاعدہ. CM جو ہے KPK گنڈا پور نے حامی بھری کہ جی بالکل ہم فوج کے ساتھ ہیں آپریشن کے. نام پہ ڈسکس ہوا، سب کچھ ہوا. یہ بعد میں پھر جو ہے ادھر اڈیالہ جیل سے اس کو کیا انسٹرکشن ملا، پارٹی کو کیا انسٹرکشن ملا، تو یہ پھر گئے. یہ تو منافقت ہے. مجھے ایک چیز بتائے کہ ایک آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی یہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہوگا کچھ نہیں. کرنا تو ہے آپریشن. ان کی سنے گا کون
KP की हुकूमत या वजीर आला की सुनेगा कौन? ऑपरेशन फौज करेगी, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें उनको शहीद होने और नहीं देना है। लेकिन देखिए ये कि स्टेक होल्डर तो है ना, उनकी गिरनी चाहिए लाशें, हिमायत भी टेररिस्टों की लाशें जरूरी है, इनको एतमाद में लेना सर इनको जरूरी नहीं है। आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, उनको एतमाद में लिया था कमेटी की मीटिंग के अंदर, चीफ मिनिस्टर गंडापुर को एतमाद में लिया था, उसने हामी भरी थी, बाद में फिर गया अगर अपनी बातों से, तो वो तो आपको पता है PTI के यूटर्न तो मशहूर थे कितने, मैंने आपके शो में गिनवाए 495 यूटर्न तो उन्होंने। अच्छा कबूल साहब मुझे एक बात बताइए, गंडापुर साहब ने कहा कि वहां पे उनको नहीं पता चला, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये मामला इतना सादा है? दूसरी बात ये कि अगर गंडापुर साहब को पता भी होता तो मिलिट्री क़यादत के सामने क्या वो डट के मुखालफत कर सकते थे, जैसे कि पार्लियामेंट में असद कैसर और उमर अयूब को करते देखा गया? देखिए डट के मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है, पाकिस्तान मुखालफत कोई नहीं कर सकता है ऐसी चीज़ों पे जो ये मुखालफत अभी कर रहे हैं, कि ये ऑपरेशन साफ अल्फाज में दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये समझ रहे हैं कि इस ऑपरेशन की आड़ में शायद जो है CM हाउस के अंदर जो इन्होंने पाले हुए हैं दहशतगर्द, उनके खिलाफ ऑपरेशन है। तो भाई मेरे हामिद रजा साहब, आप अपनी सो कॉल्ड जो जमात के जो लीडरान जो MNAs हैं, जो डिफरेंट बयान देते हैं, जिसमें से 4 धड़े तो बन गए MNAs के, जिसमें एक अभी अनकरीब एक और धड़ा जो है सामने आने वाली है, जिसके पीछे सारे और MNAs होंगे। तो वो जो है वो तो ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है गबोल साहब, जरा वो जवाब देना चाह रहे हैं और फिर आप अगर बात करना चाहें तो कीजिएगा। जी हाँ, मैं चूंकि गबोल साहब मेरे से बड़े हैं, मेरे वालिद के भी साथ रहे हैं नेशनल असेंबली में, मेरे लिए बड़ी एहतराम की जगह पर हैं, चूंकि ऑपरेशन KPK में होना ना, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड है ना, मीटिंग की गुफ्तगू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उतना सा हिस्सा जहां पर अली अमीन गंडापुर ने सेपरेशन की हिमायत की, दिए हैं बाहर, ताकि चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। हम जो बैठे यहाँ पे कह रहे हैं उसने मुनाफिकत कर दी, उसने मुनाफिकत कर दी, जब रिकॉर्डिंग सारी आपके पास है ले आए बाहर। दूसरी चीज कुछ बातें दूसरी चीज नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी बातें ना लेकर आए। जहाँ पर अली अमीन गंडापुर ये कह रहा है कि मैं इस ऑपरेशन की हिमायत करूंगा, सारा कुछ करूंगा, वो तो दिखा सकते हैं ना, उसमें तो कुछ नहीं। अच्छा फिर मेरी एक मिनट सुने, ऑपरेशन चूंकि वहां पर है ना, सिंध के अंदर नहीं है ऑपरेशन। सिंध के अंदर अगर ऑपरेशन होगा तो यही पीपल्स पार्टी सबसे पहले वावेला करेगी। मैं कराची के हालात, कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं, ये गबोल साहब ने इन्होंने खुद मुखालफत कर दी थी, साहब तो की थी ना, की थी। अपनी गवर्नमेंट से कहा था तहकीकात करो इसकी। तो फिर जब गबोल साहब ये अपने इलाके में होने वाले ऑपरेशन की मुखालफत का इस्तेहकाक रखते हैं और इन्होंने मुखालफत की, तो फिर ये किसी से ये इस्तेहकाक वापस क्यों लेते हैं कि वो ऑपरेशन की मुखालफत करें? आप हक में नहीं थे ना। दूसरी चीज गबोल साहब ने कहा हमारे 4 धड़े बन गए, कोई एक दड़ा भी नहीं है। हम कल भी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, कोई एक दड़ा नहीं है। तमाम लोग इमरान खान की क़यादत के अंदर मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं। इख्तलाफ फिर आया, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम है 2-3 जगह। सबसे इशू है, आपसे भी इशू था। मेरी बात उमर अयूब का मेरे से कोई इशू नहीं उन्होंने खुशाइंद कहा ना, मेरे से इशू था ना, मेरे से इशू था। काउंसिल में वो कह रहे थे हमें उनके साथ नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। उस वक्त दूसरे इशू से, वो इशू ये नहीं था। वो मैं आपको बता, हो सकता है कि मेरे तो टिकट भी उन्होंने इलेक्शन से पहले साइन करवा के रखे हुए हों। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप इख्तलाफ राय नहीं कह सकते। मैं जो आपके सामने असल प्रॉब्लम उठाने लगा हूं जिसकी वजह से ये इशू उठा हुआ वो ये है, कुछ लोग हमारे जो हैं वो फर्स्ट टाइम आने के बाद आउटस्पोकन है, उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। शेर अफजल साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आउटस्पोकन है। उन्होंने जो वो बात वहां पर की, ट्वीट के जरिए वो अपनी बातों का इजहार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो क्या मसला है? वो आपकी पार्टी में किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पार्टी की क़यादत किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कोई पार्टी में सिर्फ बात जो इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल मैसेज आता है वही मैसेज चलता है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है, कोई लड़। पहले हमारे पंजाब के इख्तिलाफ आता है कि नहीं आता, वो आते आते पता नहीं किस तरह तक पहुंचता है। कौन सा मैसेज? जो खान साहब जो मैसेज दे रहे हैं वही मैसेज पहुंचता है, जो मैं खुद लेके आता हूँ वो। सर जो मैसेज लेकर आ रहे हैं उनके आपस में बयानात नहीं मिलते। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। नहीं, मैं देखें जो इम्प्लीमेंटेशन हुई, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री में, पार्लिमानी लीडर की तकर्री में, आपको पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री में, आपको वहां पर पार्लिमानी लीडर की तकर्री में कोई इख्तिलाफ राय नजर आया? जो उनका फैसला था वही हतमी हुआ। छोटी मोटी, अच्छा मेरी एक बात सुने, अच्छा मेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टूट फूट मुस्लिम लीग नून में नहीं है, बिल्कुल है। राना और जिस स्केल के ऊपर
ہے ہم سے وہ 10 نہیں 100 ٹائمز اوپر ہے. میں ثابت کرتا ہوں. کیجیے. چھوٹی سی بات ہے جب حامد خان صاحب نے اور علی ظفر نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے سنی اتحاد کونسل سے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے, اور مروہ صاحب نے بھی یہی کہا, مروہ صاحب نے, تو ہم چونکہ بھائی میرا دلیر آدمی سے کہا جب میں اگر بولا تو ہر چیز مان بیل کر دوں گا. ٹویٹ کیا, ہاں لکھا ہر چیز مان بیل کر دوں گا. پھر آپ کو نہیں یہ بھی لکھا کہ میری زبان نہ کھلائیں, آپ کے لیے چھپنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی. تو پھر اس کے بعد انہوں کو پتا چلا کہ یہ مطلب اپنا کسی ایسے بندے کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو آگے سے بولنا بھی جانتا ہے اور اپنا سمجھانا بھی جانتا ہے. دس واز دا ریزن, دیٹس وائی کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, لیکن انہوں نے خود ٹویٹ کیا بھائی نے. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا مزید بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. اچھا سندھو صاحب, ایک اور ایشو کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے فوجی آمروں نے کم ہی اچھے کام کیے ہیں, لیکن ایک اچھا کام جنرل مشرف کے دور میں ہوا کہ جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تھیں وہ دوبارہ آئین میں شامل کر دی تھی. تو سر یہ ابھی انہی مخصوص نشستوں پر پہلے پارلیمنٹ میں جنگ و جدل ہوا, عدلیہ میں چل رہا ہے, تو کیا یہ اصول کی لڑائی ہے یا یہ 2/3 اکثریت کی لڑائی ہے قومی اسمبلی؟ نہیں, بیسیکلی یہ اصول کی لڑائی ہے اور لا کی ہے بیسیکلی. دیکھیں آرٹیکل 215 جو الیکشن ایکٹ کا کہتا ہے کہ سمبل پارٹی کے پاس ہونا ضروری ہے. نمبر 2 آرٹیکل 104 جو کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا کہ, اور آرٹیکل 51 کو اگر ساتھ ملا کے پڑھیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو سبمٹ دا لسٹ پرائر ٹو الیکشن, اور اسی طرح سکروٹنی ہوتی ہے 62-63 کے تحت بھی ساری شاید کو پوری کرنی ہوتی ہے. اور جو ایک دفعہ سرٹیفکیٹ جمع ہو گیا جب تک وہ پوری سیٹیں ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی. ان سے پرابلم یہ ہوئی کہ 35 لوگ ان کے ایسے جنہوں نے پارٹی کو ایفیلیشن نہیں لکھی, ایفیڈیوٹ کسی اور پارٹی کا دیا ہوا ہے, وہ جو اپنا دوسرے تھے جو جس نے پریس کانفرنس بعد میں کر دی تھی کہ نظریاتی واٹ ایور, اور جو مقرر گئے بعد میں, اور ایون اپنا میرا بھائی یہ بھی اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے. یہ میں ان سے پوچھتی ہوں, لیکن ذرا ہمیں سمجھائیے کہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے یا ان کو نہیں مل رہی ہیں, لیکن جو دیگر جماعتوں میں یہ تقسیم ہوئی ہیں, سر کیا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا درست ہے؟ چونکہ آئین کی ابھی آپ نے بات کی, آئین متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہے, تو یہ اصول ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ کیسے ہوا یہ. بیسیکلی الیکشن کمیشن نے بھی کیا, لیکن اس پہ ایک بابر حسن بروہانہ نے اس پہ اختلاف کیا, لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کے 5 ججز صاحبان نے پشاور ہائی کورٹ میں, چونکہ ان کو بڑا پسند ہے وہ ہائی کورٹ, آج کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پسند ہے, انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا جو وہ ڈیسیژن سسپینڈڈ ہے اس وقت. وہ جو منصور علی شاہ نے 3 ججز نے سسپینڈ کیا اور اب اس کا 13 ججز کا بینچ بن گیا جی, چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے. اور کل بھی میں واڈا صاحب کا ابھی آپ نے 51 کی خود بات کی, آئین متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے نا, تو سر آپ کو اضافی نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ کیا آرٹیکل 51 کے تحت دی گئی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ اس کو انڈیپینڈنٹ پرہیپس آئی ایم ناٹ شیور, بٹ جو میرا لیگل پرسپشن جو کہتا ہے کہ پرہیپس یہ اگر سیٹیں ان کو تو ملنی نہیں, یہ مجھے پتہ ہے. یہ آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ ان کو نہیں, ہمیں بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں, لیکن اب چونکہ انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے. سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ چونکہ انہوں نے وہ ضابطہ ہی پورا نہیں نہ کیا کوئی بھی. سر الیکشن کمیشن کس اصول, کس قانون, کس ضابطے کے تحت ان کو آزاد امیدوار الیکشن کمیشن تو 12 سال مان لیتے کر دیا جو 5 ہائی کورٹ کے ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے؟ میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. حامد رضا صاحب, یہ آپ کی ویسے خوش قسمتی ہے کہ فل کورٹ اس ایشو کو سن رہا ہے سر, ورنہ آپ بینچ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ اس بینچ میں فلاں ججز سے اس کے خلاف فیصلہ آ گیا, تو اب لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کے فیور میں جا رہا ہے یہ کہ مقدمہ. اچھا دیکھیں, میں ایک وہاں پر سوال ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ سب انڈیپینڈنٹ جیت جائیں اور ایک ایم این اے کسی پارٹی کا آئے تو سیٹیں کسے ملیں گی؟ قاضی صاحب نے فرمایا اس ایک کے اگینسٹ وہ 70 75 80 سیٹیں ساری اس کو مل جائیں گی. اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں, آئین کی اسپرٹ دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میرا سب سے پہلے دن تو یہ کہا گیا کہ حامد رضا انڈیپینڈنٹ لڑا. آپ کا موقف جو مجھے سمجھ آئے گا غلط ہے تو بتا دیں, کیونکہ آپ روپوش تھے الیکشنز کے دنوں میں اور آپ نے کہا میرے پہ مقدمات تھے اور آپ آر او کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی منظور کروانے کے لیے پیش نہیں ہو سکے, اور اس میں لکھا تھا کہ ان کی وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہے اور پی ٹی آئی سے اتحاد ہے. میرے پیپر منگوائے گئے تھے, یہ بات ٹھیک ہے, کاغذات نامزدگی کے اوپر سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں الائنس ود پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے. یہیں سے تو پھر کیس نے ٹوسٹ لیا ہے. انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ بھئی وہ بندہ اپنی پارٹی ایفیلیشن سنی اتحاد کونسل لکھ رہا ہے, اچھا اس کے اندر اب انہوں نے کیا کیا, جس کے اوپر مجھے امید ہے قاضی صاحب مجھے ٹائم دیں گے, میں پٹیشنر ہوں, میری صرف 5 منٹ سن لیں, میں بتاؤں کہ اس دن ہوا کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں آر او کے آفس میں جا سکتا. میرے آر او کا آفس کوارڈن آف تھا, پولیس نے گھیرا ہوا تھا, میرے 5 سیٹ تیار ہوئے تھے جمع کروانے کے لیے, 5 میں سے 3 پہنچ سکے, 2 سیٹ جو لوگ لے کے گئے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی. ٹھیک ہے, ایک آدمی کو آپ یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں دے رہے کہ وہ آر او کے آفس میں جا سکے ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن ہز نامینیشن پیپرز, ایٹ دا ٹائم آف اسکروٹنی آف ہز نامینیشن پیپرز, ایٹ دا ٹائم آف سبمٹنگ دا پارٹی سمبل لیٹر, سارا کچھ.
آپ کے 2 لائر، 1 لائر اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے آزاد کیوں ڈکلیئر کیا آپ کو؟ یہ الیکشن کمیشن جواب دے کہ کیوں ڈکلیئر کیا مجھے آزاد؟ میرے تو یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا تھا تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ ایسے ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ کیا پلی لی میں اب آپ کو عرض کر دیتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کہا جی آر او نے کہا کہ جو ہی ان لوگوں نے بلے باز کے ٹکٹ جمع کروائے تو الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر جاری کر دیا آر اوز کو، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی جن کے فارم کے اوپر لکھا ہوا ان کا کسی اور پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. سو مائی آر او سیڈ ٹو می کہ جی آپ کے فارم کے اوپر الائنس ود پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے تو میں آپ کا وہ پی ٹی آئی لے کے آپ کا سنی تعداد کونسل کا ٹکٹ نہیں مانوں گا، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. اچھا اس کے اوپر پھر انہوں نے خود ریکارڈ میں پیش کیا ہے، میں نے جو وہاں پر اپلیکیشن آر او کو دی ہوئی ہے جو خود الیکشن کمیشن نے پیش کی ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آتا ہے تو مجھے بلے کا نشان دے اپنی غلطی کی بھی بات کریں. آپ نے بھی تو مخصوص نشستوں کی جو لسٹ تھی وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرانا ہے. الیکٹورل جو رولز ہیں یہ اس میں شامل ہے نا سر؟ میں ایک سیکنڈ عرض کر لیتا ہوں جی، مجھے موقع دیجیے گا. جب ایم ایم اے کا الائنس تھا تو لسٹ کسی ایک جماعت اسلامی جے یو آئی ان سب کی طرف سے علیحدہ علیحدہ نہیں جمع کروائی گئی تھی، الائنس کی ایک لسٹ جمع ہوئی تھی. 2018 اچھا چلے اس بات پر اگر آ جائے تو 2018 میں جو الائنس تھا بٹوین پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم، اس کے اندر ایم ڈبلیو ایم کی خاتون مخصوص نشست کے اوپر منتخب ہوئی تھیں، وہ کیسے ہو گئی؟ اچھا میرے والد میں اپنے والد کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. ان کے نومینیشن پیپر آپ 97 کے 93 کے 2002 کے 2008 کے نکلوا لیں. دیکھیں جب آپ کا اچھا ہمارا الائنس بھی رجسٹرڈ ہے، مزے کی بات بتاؤں ہم نے پراپر سٹامپ کے اوپر، اور وہ سٹامپ اس الائنس کے پرپز کے لیے نکلا ہوا. جب آپ سٹامپ نکلواتے ہیں پرپز لکھا جاتا ہے. آپ کے آئین میں یہ بھی تو ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا، تو پھر اقلیتی نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پتہ کیسے گئے ہیں سائڈ پہ؟ نہیں ہماری مدر پارٹی میں وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اقلیتی ونگ جو ہے وہ حقوق مسیح صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. میرے ساتھ پشاور سے لے کے ہر اس جگہ پر جہاں پر بم بلاسٹ ہوا ہے ہماری میں کیا لکھا ہے وہ بتا دیں. پارٹی آئین میں کیا لکھا ہے؟ JUIF کے پارٹی دستور میں کلاس 3 کے اندر لکھا ہے مسلمان کے علاوہ کوئی ممبر نہیں ہو سکتا. حمداللہ صاحب کل شو میں تھے، یہی سوال میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا ہمارے پارٹی آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہماری پارٹی میں شامل رہے ہیں. وہ صرف آپ اور یاسر مندولہ صاحب نے بھی یہ ریمارکس کیے تھے تو حمداللہ صاحب نے کل اس کو کلیریفائی کیا. نبیل کا بول صاحب اگر غیر ہے نہیں تھا، میرا آخری چیز میں اگر یہ غلط تھا، 2012 میں یہ پارٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے، ہر سال اس کے ڈاکومنٹ سکروٹنی ہوتی ہے. 2024 آ گیا، الیکشن کمیشن نے نشان دی آج سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے کام ایسے ہوئے جو آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے نا. ہم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا گبول صاحب، یہ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، پی ٹی آئی نے 11 نشستیں، یہ پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں جیتی. آپ اس دن میرے شو میں موجود تھے، یاد ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمیں تو 16 کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن 11 دے دی گئی ہیں. پھر آپ نے اپنی بات کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ میں تو عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی کسی نے وعدہ ہی کر لیا تھا یا الیکشن کمیشن نے ایسے ہی دے دیا آپ کو؟ میں نے کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ ان کی مہربانی SIC والوں نے، انہوں نے جو ہے نا ہمیں دیا، کیونکہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہمارے ان کا نہیں بنتا، آپ کا کیسے بنتا ہے یہ بتائیں. ہم چلے ہمارا بھی نہیں بنتا، ان کا بھی نہیں بنتا ہے، چھوڑ دے بس. اجازت دیں 5 سیکنڈ، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس میجورٹی ہے. ان کو ضرورت ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے یا ہمیں زیادہ ضرورت ہے، یہ ہمیں بتا دیں. نبیل بھائی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے؟ 2/3 اکثریت ختم ہو جائے گی، پھر آئینی ترمیم کے خواب ادھورے رہ جائیں گے کچھ آپ کے. دیکھیں نا میں کیوں اس چیز پر جو ہے اب ڈیبیٹ کروں، جو چیز ایک اس کا ایک فیصلہ آنے والا ہے، میں اس پہ کیا ڈیبیٹ کروں؟ مطلب اگر وہ فیصلہ ان کے حق میں بھی آئے گا تو وہ فیصلہ پہلے پتا ہے. آپ نے پچھلے شو میں کہا کہ ایک فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا ہے مخصوص نشستوں کا، یاد ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی، تو آپ کو تو پتا ہے نا پھر فیصلہ. اچھا میری میموری بہت خراب ہو گئی، مجھے پچھلے ہفتے کی باتیں یاد نہیں رہتی ہے مجھے. اسی لیے یہ پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ وہ کلپ سن سکتے ہیں اپنا. جی اچھا میں ایک بات بتاؤں. اچھا وہ چلے آپ کلپ مجھے بھیج دیجیے گا. محترم چیف جسٹس صاحب نے اپنے کامنٹس جو کہ انہوں نے پاس کیا، ہم اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان پی ٹی آئی کے آزاد اراکین نے SIC کو جوائن کر کے خودکشی کی کیونکہ SIC نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. مائی کوشچن ہے الیکشن تو پی ٹی آئی نے بھی کنٹیسٹ نہیں کیا،
on that stature we both are standing on the same آزاد ہو page. گئے نا سارے. نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آزاد پی ٹی آئی جوائن کر لیتے تو آپ کو سیٹیں مل جاتی. وہاں پر بھی آپ نے یہی نقطہ دینا تھا کیونکہ پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, اسی لیے ہم آپ کو ریزرو سیٹیں نہیں دے سکتے. ایز سمپل ایز دیٹ. صاحب ایک آخری بات, فل کورٹ ہے نا سر ابھی, فل کورٹ پہ ظاہر ہے آپ کا اعتماد بھی ہے. گبول صاحب آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا ان تمام کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنا اور پھر مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا, یہ فیصلہ ان کا درست تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کسی اور جماعت کو تو دیا پھر, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ نے واپس بھی کر دیا, تو میں اس پہ کیا ڈیلیبریٹ کروں. مطلب ایک چیز فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ گیا, چیلنج ہو گیا کورٹ کے اندر, کورٹ کا فیصلہ کل منڈے کو سنا آنے والا ہے. آج جیسے کل آنے والا تھا, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں آیا, سنا لکھا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید یہی ہے کہ ایس آئی سی والے بھی کلیم نہیں کریں گے, اور چونکہ پی ٹی آئی والے وہ اپنے بلے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح ان کو نشان واپس ملے, تو وہ بھی کلیم نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا حکومتی جماعتیں اس لیے کلیم کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بھی اس کے اندر مخصوص نشستوں کے اندر کافی سیٹیں ہیں جو ہمیں ملی اور ہم سے واپس لے لی گئی. ٹھیک ہے, تو آنے والے دن میں جو آپ نے کہا 2/3 اکثریت انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ملے گی. لاسٹ کامنٹ سر, مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ان کو بھی نہیں ملتی آپ کو بھی نہیں ملتی, اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر قابل قبول ہو؟ تھنک اباؤٹ اٹ, لیکن ہمارا حق ہمیں ملنی چاہیے. ایز سمپل. آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ برقرار رہے گا آپ کے حق میں؟ جی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے. رائٹ, سندھو صاحب, حامد رضا صاحب اور نبیل گبول صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.